अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नाजरीन, हुकूमत को पार्लिमान के अंदर एक तरफ अपोजिशन की तरफ से, लेकिन अब पार्लिमान के अंदर ही अपोजिशन के साथ साथ हुकूमती बेंचेस पर मौजूद अरकान से भी मुखालफत का सामना है। कल हमने देखा कि पार्लिमान के अंदर जहां अपोजिशन ने एहतजाज किया, वहां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो अरकान हैं उनकी जानिब से भी अलामती वाकआउट किया गया। हाल ही में जो मुलाकात हुई बिलावल भुट्टो जरदारी की पार्टी के वफ्द के साथ, वज़ीर आज़म के साथ, उसके बाद ये खबरें सामने आई कि पीपल्स पार्टी और हुकूमत के दरमियान जो इख्तलाफात थे वो ख़त्म हो गए। और उन खबरों के बाद हमने कल देखा कि पीपल्स पार्टी ने एक मरतबा फिर अलामती वाकआउट किया ऐवान के अंदर से। तो अब ऐवान के अंदर ना सिर्फ पीपल्स पार्टी या ना सिर्फ अपोजिशन, बल्कि अब इत्तेहादी जो हुकूमत बनी हुई है उसकी इत्तेहादी जमात की जानिब से भी हुकूमत को मुखालफत का सामना है। अब ये भी देखना है कि इस पर आने वाले दिनों में क्या डेवलपमेंट सामने आती है। लेकिन आज तहरीक इंसाफ की जानिब से भी पार्लिमान से इलेक्शन कमीशन तक एक एहतजाजी रैली निकाली गई। अब हुकूमत के सामने क्या चैलेंजेस हैं? एक तरफ इत्तेहादी जमात है और दूसरी जानिब अपोजिशन है, और हुकूमत अपोजिशन की या फिर इत्तेहादी जमात की कौन कौन सी तजावीज़ मानने के लिए तैयार है। और ख़ास तौर पर अगर हम देखें तो तहरीक इंसाफ की ऐवान के अंदर और बाहर जो स्ट्रेटजी है उसके हवाले से क्या हिकमत अमली है। हम शुरुआत करेंगे इस हवाले से। PTI के रहनुमा शोएब शाहीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत आपने वक्त निकाला। सर, सबसे पहले शोएब शाहीन साहब ये बताइएगा कि हाल ही में PTI जो है वो बड़ी मुतहरिक थी, मुज़ाकरात के हवाले से बातें हुई, कमेटी बनी, ये भी कहा गया कि कुछ अरकान जो है वो वापस तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार करेंगे। आप समझते हैं कि ये सिलसिला रुका हुआ नज़र आ रहा है? फवाद चौधरी के हवाले से क्या फ़ैसला हुआ, क्या स्ट्रेटजी है, क्या मुज़ाकरात के हवाले से हिदायत हैं? देखें गुरमानी साहब, एक तो आपने हमारे लीडरशिप की जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो भी आपने बता दिया। दूसरी बात, फवाद चौधरी या कोई भी और बंदा है उसके हवाले से तो कोई हमारी स्ट्रेटजी नहीं है कि हम किसी को भी दे रहे हैं। अभी ये फैसला इमरान खान साहब जब जेल से बाहर आएंगे उसके बाद फैसला होगा, और वो भी बड़ा सर्टेन कंडीशंस होंगी। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि किसी को भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके छोड़ के गए हैं वो वापस आएंगे, क्योंकि अब इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह पार्टी पहले से ज़्यादा मजबूत है। जो मुश्किल वक्त में मुझे बताएं कि जो छोड़ के चले जाएं और उसके बाद जब चाहें वो वापस आ जाएं, और जो कारकुनान मारे खाएं और जेलों में जाएं और सख्तियां बर्दाश्त करें, तो फिर उनमें और चूरी खाने वालों में फ़र्क क्या रहेगा। दूसरी बात जो आपने कही है कि देखें, इस वक्त ये कठपुतलियों की हुकूमत है। ये मुस्लिम लीग नून के सारे ये कठपुतली हारे हुए हैं। नवाज शरीफ हारा हुआ, मरियम नवाज हारी हुई, ये अलीम खान, ये लाहौर की सारी सीटें, शहबाज शरीफ हारा हुआ। यहाँ मेरे सामने वो कठपुतली MNA बने फिरते हैं ये एस्टैब्लिशमेंट ने की करामात से या पैसे की करामात से, जो कि बहुत सारे लोग ज़ुबान ज़द-ए-आम है कि जी पैसे दे के इन्होंने ये सीटें खरीदी हैं, और पैसे भी किन को दिए हैं। ये बात अहमद वली से लेकर और पता नहीं किस किस कौन लोग मियां जावेद लतीफ़ समेत कह रहे हैं कि रिटर्निंग ऑफिसर ने पैसे दिए, और रिटर्निंग ऑफिसर ने डायरेक्ट नहीं लिए। ये जो ज़ुबान ज़द-ए-आम हम इन पार्लियामेंटेरियन से सुन रहे हैं। लेकिन बात यह है कि इन कठपुतलियों के पास ना कैपेसिटी है, ना विल है, ना स्किल है कि इस वक्त कोई मुल्क को आगे ले जा सकें। भाई ये तो लेकिन शोएब शाहीन साहब, अब ये मामला तो हैं, लेकिन यहाँ पर अब बीच में भी कहा गया कि तहरीक इंसाफ को अपने ही अरकान से मुखालफत का सामना है। आज जो शहरियार आफरीदी साहब की मुतल्लिक खबरें आ रही हैं कि वो शायद उन्होंने भी इंदिया दिया है कि वो इस्तीफ़ा देंगे कौमी असम्बली से। अब वो ये भी कहते हैं कि हमें कहा जाता है कि डट कर खड़े हो जाएं और फिर पीछे से मामला जो हैं वो तय कर लिए जाते हैं। ये कुछ चैनल्स जो हैं वो रिपोर्ट कर रहे हैं। क्या ये पार्टी के अंदर इख्तलाफात हैं? शहरियार आफरीदी साहब का क्या मामला है, अगर आपके इल्म में हो तो? देखें, इस वक्त तक किसी किस्म का कोई इशू नहीं है। ये सारी खबरें हैं, अच्छा। यानी अफवाहें हैं। देखें, PTI को कोई फर्क नहीं पड़ता। बड़े बड़े स्टालवर्ड्स जो अपने आप को कहते थे, जो अपने आप को फिरौन समझते थे कि जी हम इतनी बड़ी चीज है, हाँ। जहांगीर तरीन से लेकर अलीम खान तक, क्या हुआ उनका अंजाम? जहांगीर तरीन लोगों को वो मफलर पहनाता था और कहता था कि जनाब हमने पार्टी छोड़ दी है, और बिल आखिर 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद खुद पार्टी छोड़ के सियासत ही छोड़ के घर चले गए। और अलीम खान हमारे एक वर्कर से, एक यंग वकील से, उससे हारे हुए हैं। मरियम नवाज हारी हुई है, शहबाज शरीफ हारे हुए हैं। और इनको तो शर्म आनी चाहिए, शर्म से डूब मरना चाहिए अगर इनको शर्म आया होता। जो 3 दफा प्राइम मिनिस्टर अपने आप को कहता है नवाज शरीफ, क्या किया उसने अभी अल जजीरा की रिपोर्ट आपने पढ़ ली। वो कहते हैं कि वैलिड वोट्स की तादाद से ज्यादा वोट उनको दे दिए गए नवाज शरीफ को।
इनको शर्म नहीं आती। लेकिन सर फाफिन की रिपोर्ट भी आपने पढ़ी होगी। फाफिन कह रहा है कि आपने तहरीक इंसाफ जितनी सीटों का दावा करती है लेकिन उतनी सीटों का उन्होंने चैलेंज ही नहीं किया, किसी ट्रिब्यूनल से उन्होंने रुजू नहीं किया। देखें, हम दावा करते हैं 180 सीटों का, भाई उसके बदले में 75 या 73 सीटें तो हमने चैलेंज कर रखी हैं। अब कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि कुछ 2, 4, 5, 10 बंदे, देखें हमने वर्कर्स को सीटें दी थी, कुछ बंदे ऐसे भी होंगे कि जिनके पास एविडेंस ही नहीं आ, जो घर जिनको निकलने ही नहीं दिया गया, उसने फॉर्म 45 भी कलेक्ट नहीं किया, उसने नहीं चैलेंज किया होगा, या ऐसा भी बंदा होगा जो अखराजात बर्दाश्त नहीं कर सकता होगा, नहीं चैलेंज किया होगा। मगर मसला ये है कि हम तो शोएब शाहीन साहब ये जो शहरयार आफरीदी साहब का इशू है, कमीशन का मुतालबा कर रहे हैं। जी गुरबान साहब। ठीक है शोएब शाहीन साहब, ये जो शहरयार आफरीदी साहब का इशू है ये क्या है? क्या वो वाकई रिजाइन करने जा रहे हैं? क्या उन्होंने खिताब भी किया है कौमी असम्बली में? देखें, इस तरह की कोई बात नहीं। अभी वो क्वेटा में गया, वहाँ जलसा पेशीन में प्रोग्राम करके आया, उसके बाद हर जगह पे वो जा रहा है और जा करके प्रोग्राम कर रहा है। ये सारी फजूल बातें हैं। और अगर कोई बंदा चला भी जाता है, मुझे बताएं, कोई अपना ज़मीर बेच के जाता है, मुझे बताएं को सस्टेन कर पाएगा जो अपने आप को बड़ा। देखें, अल्लाह का शुक्र है आज जो इमरान खान के साथ वफा के साथ खड़ा है उसी की इज्जत है। आज अवाम उसके साथ खड़ी हुई है। जिसने उसको छोड़ा, जो भी था, आज वो रांदाए दरगाह बन गया है। यहाँ तक कि मुस्लिम लीग नून के साथ आज पीपल्स पार्टी चलने को तैयार नहीं, वो मौलाना फजल रहमान चलने को तैयार नहीं। और वो दस्तगीर क्या कहता है? वो ये कहता है कि जनाब फिर मलबे में भी हमारा साथ शामिल हो जाओ। भाई जो मलबा है, तुम हो ही गंद का मलबा, तुम्हारे पास है ही कुछ नहीं, तो तुम्हारे साथ कौन चलेगा? और आज किधर हुआ उनका? जुबैर क्या कह रहा है? यानी ये लोग जिस तरह बूट को इज्जत दे रहे हैं, जिस तरह बूट चाट के बैठे हुए हैं और जिस अंदाज से ये हुकूमत चला रहे हैं, मैं कहता हूँ यजीदियत से बदतर ये हुकूमत है। मैं बता दूं, आज हमने शोएब शाहीन साहब, लेकिन यहाँ पर जो आपके सियासी मुखालफीन है शोएब शाहीन साहब, लेकिन वो ठीक है, लेकिन शोएब शाहीन साहब ये भी तो एक इशू है ना, जो आपके सियासी मुखालफीन है सर, बिल्कुल वो तो ये भी कहते हैं ना कि देखें अब हाल ही में एक कन्फ्यूजन की बात की गई कि पीटीआई के अंदर कन्फ्यूजन है। बैरिस्टर गौहर साहब जो हैं वो खान साहब से मुलाकात करने के बाद अडियाला जेल के बाहर आए, उन्होंने मीडिया टॉक की, वाज़ेह तौर पर कहा कि हमने सुप्रीम कोर्ट की तजवीज़ मान ली, हम मुज़ाकरात करेंगे। और कुछ ही दिनों के बाद आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि नहीं, मुज़ाकरात नहीं होंगे। फिर कल रऊफ हसन साहब ने कहा कि अचकज़ई साहब को हमने कहा है कि अगर वो बात करें और फिर तजावीज़ लेकर आएँ तो हम गौर कर सकते हैं। तो ये क्या कन्फ्यूजन है? बैरिस्टर गौहर साहब ने दुरुस्त बात नहीं की या बाद में उसको कवर किया गया? अब आप इसको इमरान खान ने कल में मौजूद था मीडिया के सामने, उसको वाज़ेह किया। देखें, हम बात नहीं करेंगे नंबर 1 पीटीआई, इन तीन कठपुतली हुकूमत में बैठने वाले जो हैं ना, तीन पार्टियां। नंबर 2, मुज़ाकरात का अख्तियार हमने दिया है महमूद अचकज़ई को दिया है, और महमूद अचकज़ई साहब अगर कोई बात करेगा तो फिर हम देखेंगे कि क्या वो बात करके आया है। और दूसरी बात ये है कि वो कह रहे हैं मुस्लिम लीग नून से किस मौजू पे बात करेंगे। सबसे पहला हमारा मुतालबा ये है कि हमारा मैंडेट वापस करो। अगर मैंडेट ही वो वापस करते हैं तो वो तो धड़ाम से गिर जाते हैं, उनके पास कैपेसिटी क्या है बात करने की। तो लिहाजा तो सर अचकज़ई साहब को खान साहब ने मैंडेट दिया है। शोएब शाहीन साहब, अचकज़ई साहब को खान साहब ने मैंडेट दिया है कि ठीक है आप बात करें और फिर तजावीज़ हमारे पास ले आए। देखिए, इसमें कोई शक नहीं, यही बात उन्होंने कही है, खान साहब ने कही है, मेरी मौजूदगी में कही है, मीडिया को जवाब दिया है। ने कहा जी मैंने महमूद अचकज़ई साहब को अख्तियार दिया है बात करने का, लेकिन इन कठपुतलियों से हम बात नहीं करेंगे। महमूद अचकज़ई साहब के पास कोई ठोस बात होगी, कोई प्रपोजल लेकर आएंगे तो हम उस पर सोचेंगे, वरना तो हमारा पहला मुतालबा ये है कि हमारा मैंडेट वापस करें। और जिस तरह हमारे लोग, चलें ठीक है शोएब शाहीन साहब, ठीक है दहशत फैलाई हुई है ये कोई। ठीक है शोएब शाहीन साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला। नाज़रीन, शोएब शाहीन साहब की गुफ्तगू नहीं, और उन्होंने इस बात की तस्दीक की कि खान साहब ने शोएब शाहीन साहब ने वाज़ेह तौर पर कहा कि महमूद खान अचकज़ई साहब को ये मैंडेट दिया गया है कि वो तमाम जमातों से मुज़ाकरात करेंगे। पीटीआई बराह रास्त किसी जमात से या ख़ास तौर पर जो 3 बड़ी जमातें हैं उनसे बातचीत नहीं करेगी। हम यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब हमें ज्वाइन करेंगे। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। नाज़रीन, शोएब शाहीन साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। इस वक्त मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे गुफ्तगू करेंगे। बहुत शुक्रिया रांझा साहब, आपने वक्त निकाला। सर, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि अब ऐवान के अंदर हमने देखा कि जहाँ पे अपोजिशन की जानिब से हुकूमत को मुखालफत का सामना है, वहीं
ہم نے دیکھا کہ خود جو پیپلز پارٹی جو اتحادی جماعت ہے اس کی جانب سے بھی حکومت کو مخالفت کا سامنا ہے. حال ہی میں مذاکرات بھی ہوئے لیکن معاملات یہ بھی خبریں آئیں کہ حل ہو گئے اور بات چیت کے ذریعے آگے کمیٹیاں بنیں گی اور معاملات تقریباً حل ہو گئے. لیکن ہم نے دیکھا کہ کل ایک مرتبہ پھر پی ٹی آئی کے ساتھ ساتھ پیپلز پارٹی نے بھی ایوان سے علامتی واک آؤٹ کیا. تو یہ معاملات ہیں کیا؟ پیپلز پارٹی کے ساتھ ابھی تک معاملات حل نہیں ہو سکے، کیا خبریں ہیں سر؟ دیکھیے یہ جو مذاکرات ہیں شہباز شریف صاحب کی قیادت میں یہ ایک پہلی نشست ہو چکی ہے اور اس کے بعد ذمہ داریاں دی گئی ہیں اور جو بھی آپس کے جو تفاضات ہیں اس کو دور کرنے کے لیے کچھ کمیٹیز بنائی گئی ہیں اور کچھ ہمارے جو پارٹی کی سینئر قیادت ہے اس کو ذمہ داریاں بھی سونپی گئی ہیں. اور ہماری جو سینئر قیادت ہے وہ اس حالات میں وہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ جو بھی تحفظات ہیں ان کے ترقیاتی بجٹ میں مشاورت کے حوالے سے یا پھر اس کے علاوہ جو فائنینس بل میں وہ سمجھتے ہیں ان کی چیزیں جو شامل نہیں کی گئیں تو ان کو مزید ترامیم کے ذریعے وقت ہے ان کو ہم شامل کر لیں گے اور ترمیمی بل جو ہے وہ بھی متعارف کرایا جا سکتا ہے اس سٹیج کے اوپر بھی. اس میں کوئی قانونی یا رولز میں اس کے لیے گنجائش بھی موجود ہے. تو بالکل اس طریقے سے یہ کچھ دنوں میں جو ان کی جو بھی پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کیونکہ ہم نے تو ایک عوام دوست بجٹ دینے کی کوشش کی ہے اور کوشش یہ کی ہے کہ تمام صوبوں کو اس کے اندر نمائندگی دی جائے. اور آپ کو پتہ ہے کہ این ایف سی وارڈ کے پاس مرکز کے پاس اتنی سپیس نہیں ہوتی زیادہ جو 18 ترمیم جو ہے اس کے روشنی میں پھر اب زیادہ سپیس صوبوں کے پاس اپنی ہوتی ہے. لیکن اب اس کے حوالے سے جو پیپلز پارٹی یا باقی صوبے جس طریقے سے ہیں پنجاب کا جو شیئر ہے وہ آبادی کے تناسب سے ہے، سندھ کا شیئر سندھ کی آبادی کے تناسب سے، اسی طرح فائنانس بل میں ہر صوبے کی بھی نمائندگی آبادی کے تناسب سے اور اس کے مسائل کو سامنے رکھ کے کی جاتی ہے. تو کوشش یہی کی جائے گی کہ پیپلز پارٹی کے جو تحفظات ہیں ان کو دور کیا جائے اور ترامیم کی شکل میں جو ہے ان کو اجازت دی جائے اور حکومت ان کو شاید ان کی ترامیم میں سپورٹ بھی کرے اور کوشش یہی کرے کہ پاکستان جو ہے یہ آگے چلے اور یہ جو الحاق ہے ساری جماعتوں کا جو ہے یہ بحال رہے اور یہ آگے اسی طرح سے چلے، یہ آگے بڑھے. لیکن رانجھا صاحب یہ بتائیں کہ پیپلز پارٹی پنجاب میں کیا مانگ رہی ہے؟ کہا جا رہا ہے کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ پیپلز پارٹی کا راستہ روک رہی ہے پنجاب کے اندر، تو پنجاب کے حوالے سے ان کے کیا تحفظات ہیں؟ دیکھیے پنجاب کے حوالے سے اگر پیپلز پارٹی دیکھیں بات ہم نے الیکٹورل پالیٹکس ایک چیز علیحدہ ہوتی ہے. جتنا کسی سیاسی جماعت کا جہاں وجود ہوتا ہے وہاں پر اس کو چیز دی جاتی ہے. اگر آپ کے پاس ایک حلقہ ہے اس میں آپ کا سمجھتے ہیں آپ کی پارٹی کا ایک اچھا ووٹ ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو نمائندگی دی جانی چاہیے تو وہ ظاہر ہے آپ کی پارلیمنٹ میں جو نشستیں ہیں اس کے تناسب سے ہوتی ہے. اس تناسب سے اوپر جانا میں سمجھتا ہوں جاتی ہے اور ویسے بھی وہ مانگنا بھی نہیں چاہیے. اس کو آپ اخلاقی طور پہ بھی اس کو نہیں مانگ سکتے. تناسب کے بیچ میں رہتے ہوئے نمائندگی کی اگر آپ کوئی چیز لیں اور آپ مطالبہ کریں تو وہ جائز ہوتا ہے. تو وہاں پر بھی بجٹ میں ابھی وہاں پر بھی وقت ہے اور وہاں پہ بھی ابھی یہ سب چیزیں ہو سکتی ہیں اور وہاں پر بھی پیپلز پارٹی کو بیسیکلی مرکز میں پریشر بلڈ اپ کر کے میں سمجھتا ہوں بڑی سیزنڈ جماعت ہے اور بڑی اصولوں والی جماعت ہے کہ وہاں پہ پریشر بلڈ اپ کر کے پنجاب میں جس چیز کا حق نہیں بنتا وہ شاید وہ بھی اجتناب کریں گے اور ہم یہی سمجھیں گے کہ سیاسی جو ہے ڈائلاگ کے ذریعے اس مسئلے کو حل کیا جائے. اور ہمارے لیے وہ پیپلز پارٹی کے جو اراکین جو اسمبلی میں نہیں آ سکے یا جو بیٹھے ہیں اور جنہوں نے اپنے حلقوں میں اچھا کام کر رہے ہیں یا نمائندگی رکھتے ہیں تو ظاہر ہے ان کو مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ بھی اس سارے عمل میں انوالو ہے اور وہ بھی اس کو بڑی باریکی سے دیکھ رہی ہیں اور وہ بھی انشاءاللہ تعالی اس مسئلے کا یقینی طور مشاورت کی حل نکالیں گے. لیکن رانجھا صاحب اب جو بجٹ ہے بجٹ کے بعد پیپلز پارٹی ابھی تو مختلف جو ایشوز ہیں اس پر تنقید کر رہی ہے، ٹیکسز کے معاملے پر تنقید کر رہی ہے، عوام کو ریلیف دینے کے معاملے پر تنقید کر رہی ہے. اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ جو بجٹ ہوگا جو غریب عوام پر بوجھ پڑے گا اس میں پیپلز پارٹی کا کوئی عمل دخل نہیں ہوگا، کوئی کردار نہیں ہوگا، پیپلز پارٹی کابینہ میں شامل نہیں ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی جو مسلم لیگ نون کی حکومت جو اتحادی حکومت فیصلے کرے گی اس میں پیپلز پارٹی کا کوئی عمل دخل نہیں ہوگا؟ دیکھیے پیپلز پارٹی کا ہم نے ان کے پاس پوزیشنز بھی موجود ہیں اور پیپلز پارٹی کو لا کر ساتھ میں ابھی تک ہم نے سلاٹس بھی
ہم نے ایسے کچھ ہیں جو بھی جن کے فیصلے نہیں کیے اور پیپلز پارٹی کی وجہ سے ہی نہیں کیے. اور لیکن اس میں یہ ہے کہ میں نے وہی کہا کہ جو پنجابی کی ایک مثال ہے، حصہ بقدر جسہ، تو وہ اس کے مطابق اگر یہ دونوں جماعتیں بالکل انصاف کریں، میرٹ کریں، دیکھیں منصفی انصاف پہ ہوتی ہے، اور دونوں سیاسی جماعتوں کے پاس بڑی لیڈرشپ موجود ہے، قیادت موجود ہے، اور میرے خیال سے اگر منصفی کریں گے بہترین حل نکلے گا. دونوں پارٹیاں جو ہیں نہیں، لیکن آپ نے کچھ حاصل جو پوزیشنز خالی رکھی ہیں رانجھا صاحب، کیا دوبارہ پی پی کو دعوت دی ہے کہ کابینہ میں آ جائے، یا آنے والے دنوں میں وہ شامل ہو رہے ہیں؟ دیکھیں یہ چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں، کبھی پازیٹیو گفتگو شروع ہو جاتی ہے، کبھی اس پہ کوئی اس میں خلل پیدا ہو جاتا ہے. یہ سیاست کا جو درجہ حرارت ہے اس کے ساتھ وہ بھی چیزیں جو ہیں ان کو لے کے چل رہے ہیں. اور ابھی تک ویسے ہماری یہ خواہش بھی ہے، اور وزیر اعظم صاحب کی بھی، وزیر اعلیٰ صاحب بھی، ہماری پارٹی بھی نواز شریف صاحب کی قیادت میں یہ انشاءاللہ تعالیٰ ایسا ہی فیصلہ کریں گے تاکہ پاکستان جو ہے کسی قسم کے سیاسی عدم استحکام کا شکار نہ ہو. اور اگر کوئی قربانی بھی دینی پڑتی ہے تو ماضی کی آپ کو پتہ ہے کہ پنجاب میں شہباز خیالات تھے بلوچستان کے لیے اس وقت. لیکن رانجھا صاحب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر ابھی تک اگر کچھ وزارتیں کسی کو نہیں دی گئی تو وہ پیپلز پارٹی کا ہی انتظار کیا جا رہا ہے، یا شاید ان کے لیے ہی رکھی گئی ہیں؟ دیکھیے مطلب یہ چیزیں ہیں، بالکل یہ بات آپ کی درست ہے، اور اس کے بیچ میں سنجیدگی سے اس کے اوپر جو ہے وہ سوچ بچار بھی ہو رہا ہے، اور اس میں مشاورت بھی ہے اس پہ، اس بات پہ جو آپ کر رہے ہیں. اچھا، لیکن سر اب اگر پیپلز پارٹی، حال ہی میں آپ نے کچھ سخت بیانات بھی دیکھے ہوں گے، یہ بھی کہا گیا کہ اگر بجٹ میں ہمارے تحفظات دور نہیں ہوئے تو شاید حکومت سے اپنا اتحاد یا سپورٹ جو ہے وہ واپس لے لیں، الگ ہو جائیں. اب ایسی صورتحال اگر پیدا ہوتی ہے کہ پیپلز پارٹی اتحاد چھوڑ دے آپ کا، تو پھر کیا صورتحال بنے گی؟ دیکھیے ہم نے تو پہلے بھی پیپلز پارٹی کو اس میں ساتھ پہلے دن سے بھی کابینہ میں بیٹھنے کے لیے کہا، اور آگے سے بھی کہیں گے. پیپلز پارٹی ایک بڑی سیزنڈ اور تجربہ کار جماعت ہے، اور ہم ان سے ایک میچور فیصلے کی ہی توقع کرتے ہیں، اور یہی سمجھتے ہیں کہ انشاءاللہ وہ کوئی ایسا جذبات میں، اور ابھی وہ سٹیج نہیں آئی. ابھی پہلی ٹرم کے بھی کچھ ماہ ہی ہوئے ہیں، اور پہلے سال کے کچھ ماہ ہوئے ہیں، اور اتنی جلدی اتنے ایکسٹریم جو فیصلے ہیں وہ میرا نہیں خیال کوئی بھی سیاسی جماعت اس الائنس میں کرے گی. یہ دوسرا تیسرا چوتھا بجٹ ہوتا تو بالکل یہ باتیں جو تھی اس میں وزن ہو سکتا تھا، لیکن ابھی یہ ٹھیک ہے، یہ وقت بھی ہے اور ٹھیک ہے. ہاں لیکن رانجھا صاحب ایک آخری سوال ہوگا کہ یہ بتائیے گا کہ اب حکومت جو ہے وہ بجٹ کب تک منظور کرنے کا ارادہ رکھتی ہے؟ اس حوالے سے کوئی حتمی فیصلہ ہوا ہے؟ کہ اس پہ تو بجٹ حکومت نے اجلاس چلانا ہے، اور یہ جون میں حکومت نے اپنا وائنڈ اپ کرنا ہوتا ہے. وائنڈنگ اپ جو ہے وہ ساری اس کے بیچ میں یہ پروسیس کٹ موشنز کا وہ سارا چلے گا. ظاہر ہے اچھی بات ہوتی ہے کہ اگر آپ کے الائنس کے لوگ جو ہیں وہ آپ کو کٹ موشنز پہ بھی سپورٹ کریں، امینڈمنٹس پہ بھی کریں، تو ظاہر ہے وہ پروسیس رکا ہوا اس لیے ہوگا کہ اس میں اگر ان کی تجاویز کو شامل کرنا ہے تو ان کو ظاہر ہے فریم کرنے کے لیے، اسٹرکچر کرنے کے لیے جو وقت درکار ہوگا، تو اس کی وجہ سے تھوڑا بہت اگر اس میں التوا آئے گا تو وہ زیادہ نہیں ہوگا، وہ تو ایک دو دن سے زیادہ شاید اتنا ہی ہوگا پروسیس. اچھا، لیکن ابھی تک رانجھا صاحب جو قومی اسمبلی کی کمیٹیاں ہیں یا پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہے اس پر بھی کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہو سکا. حال ہی میں کچھ خبریں یہ بھی آئیں کہ شاید حکومت چاہتی ہے کہ شیخ وقاص کی بجائے کسی اور کو نامزد کیا جائے تو پھر اپوزیشن کو یہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی چیئرمین شپ دی جائے گی. اس حوالے سے کوئی فیصلہ ہوا ہے کہ کس کو دینے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ کیا حکمت عملی ہے؟ دیکھیے میرا نہیں خیال کہ ابھی تک کوئی اس طرح کی صورتحال ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی حکومت اور یہ ساری جو چیزیں ہیں اپوزیشن کے ساتھ اس میں بات چیت ہوگی. اور ویسے تو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا اختیار حکومت کو ہی سونپا جاتا ہے، اپوزیشن کو ہی دیا جاتا ہے، اور مشاورت ضرور ہوتی ہے، کنسلٹیشن ہوتی ہے دونوں جماعتوں کی. تو یہ مزید یہ مذاکرات میں یہ چیزیں سامنے آ جائیں گی. کافی کمیٹیاں جو ہیں ان کے تو کچھ فیصلے ہو چکے ہیں، اسٹینڈنگ کمیٹیز کے، قومی اسمبلی کے، سینٹ کے جو ہیں وہ بھی ہو رہے ہیں، کچھ کے ہو گئے. تو یہ پروسیس ان پائپ لائن ہے اور یہ مکمل ہو جائے گا. کچھ چھوٹے موٹے ڈیلیز آتے ہیں لیکن وہ وقت کے ساتھ دور ہو جاتے ہیں، لیکن یہ پروسیس جو ہے یہ تو چل رہا ہے. چلیں ٹھیک ہے. رانجھا صاحب بہت شکریہ سر، آپ نے وقت نکالا. ناظرین محسن شاہ رانجھا صاحب کی آپ نے گفتگو سنی. ہم یہاں پر ایک شارٹ بریک لیں گے اور بریک کے بعد
پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما نوید قمر صاحب ہمیں جوائن کریں گے، اور جو پیپلز پارٹی کے مذاکرات کے حوالے سے اور ایوان سے واک آؤٹ کے حوالے سے خبریں سامنے آئیں اس پر ہم بات چیت کریں گے۔ پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید ناظرین۔ شعیب شاہین صاحب اور محسن شاہ نواز رانجھا صاحب کی گفتگو آپ نے سنی۔ پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما اور سابق وفاقی وزیر نوید قمر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ نوید قمر صاحب، آپ نے وقت نکالا۔ سر، ہماری آپ سے پہلے شعیب شاہین اور محسن شاہ نواز رانجھا صاحب سے بھی گفتگو ہو رہی تھی پارلیمان میں جو پیپلز پارٹی کی اسٹریٹجی ہے اس پر بھی ہم نے بات چیت کی۔ اب حال ہی میں جو آپ نے ملاقات کی وزیر اعظم صاحب سے، اس میں تحفظات اور جو خبریں آئیں کہ معاملات سیٹل ہو گئے۔ کل ہم نے دیکھا کہ اپوزیشن کے ساتھ ساتھ پیپلز پارٹی نے بھی ایوان سے علامتی واک آؤٹ کیا تھا، تو کیا وزیر اعظم صاحب کے ساتھ جو ملاقات ہوئی وہ بے نتیجہ ختم ہوئی، معاملات حل نہیں ہوئے، یا کیا اس میں پیش رفت ہوئی ہے؟ سر نہیں بھائی، جیسے آپ کو پتا ہے کہ جو ہمارے ایشوز تھے ریلیٹنگ جو اگریمنٹ ہماری ایم ایل این کے ساتھ ہوئی تھی جب گورنمنٹ فارمیشن ہوئی تھی، تو اس کی امپلیمنٹیشن کی باتیں تھیں، جس میں سے کچھ پوائنٹس تو امپلیمنٹ ہو گئی تھیں اور کچھ نہیں ہوئی تھی، جو کہ ہم چاہ رہے تھے کہ اس پہ پیش رفت ہو۔ اس وجہ سے ہم نے بائیکاٹ نہیں کیا، لیکن ٹوکن پارٹیسپیشن کی جو شروع والے دن تھے بجٹ کے، لیکن ہماری متعدد میٹنگز ہوئیں گورنمنٹ کے ساتھ، یہاں پہ بھی اور پنجاب گورنمنٹ کے ساتھ جہاں زیادہ کریٹیکل ایشوز تھے۔ اس کے بعد کل کی میٹنگ کے بعد ہمیں اتنی سفیشینٹ پروگریس ضرور نظر آئی کہ ہم نے کہا کہ ہم آپ کو ٹوکن پارٹیسپیشن نہیں، فل پارٹیسپیشن کریں گے، جو کہ ہم نے آج سارا دن آپ نے دیکھا کہ ہمارے ممبرس نے نہ صرف پارٹیسپیٹ کیا بلکہ تقریروں میں بھی حصہ لیا وغیرہ۔ سو وہ بات جو ہے وہ نہیں اس وقت درست، اور معاملات اس حد تک ضرور سیٹل ہو گئے کہ کم از کم امیڈیٹ سینس میں ایشوز جو ہیں وہ نہیں ہیں۔ ہاں، لیکن نوید قمر صاحب، ہم یہ کہہ سکتے ہیں سر کہ یہ جو بجٹ اجلاس ہوگا اس میں اب پیپلز پارٹی نے حتمی فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ شرکت بھی کریں گے، تقاریر بھی کریں گے اور بجٹ میں ووٹ بھی کریں گے؟ دیکھیں، جہاں تک ووٹ کا تعلق ہے وہ ظاہر ہے پھر دوبارہ سے ہماری پارلیمنٹری پارٹی کی میٹنگ ہوگی جس میں یہ انسٹرکشنز دیے جائیں گے، لیکن پارٹیسپیشن کے حد تک تو پوری طرح سے پارٹیسپیٹ کرنے کا فیصلہ اناؤنس بھی ہو چکا ہے، اور پیپلز پارٹی اس میں بھرپور حصہ لے رہی ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن نوید قمر صاحب ایک سر مختصر اگر آپ یہ بتا دیں کہ جو مذاکرات ہوئے ہیں اس میں پیش رفت بھی ہوئی ہے، تو ہم ان مذاکرات کو کہہ سکتے ہیں کہ کامیابی کی طرف بڑھ رہے ہیں، یا ابھی بھی آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں کہیں نہ کہیں رکاوٹ ہے، کمیٹیاں بنی ہیں، یا یہ جو فیصلہ ہوا ہے کہ آپ اجلاس میں شرکت تو کریں گے لیکن ووٹ کا فیصلہ پارٹی بعد میں کرے گی، تو اس میں آپ نے یہ مشروط کیے ہیں مذاکرات کو ووٹ کے ساتھ یا کیا؟ لیٹ می کلیریفائی، ایسا نہیں ہے کہ ہم اتنی لمبی اسٹریچ کی بات تو نہیں کر رہے۔ ظاہر ہے کہ ایک ایک چیز جو ہے وہ سوچ سمجھ کے پھر ہوتی، یہ نہیں ہو سکتا آن اگین آف اگین۔ میرا اندازہ ہے کہ ووٹ بھی پیپلز پارٹی کرے گی، لیکن جب تک کہ اس کی اناؤنسمنٹ نہیں ہو جاتی کانٹ سے بائی اینڈ لارج مذاکرات اس حد تک کامیاب ہوئے ہیں۔ اسی کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم ہاؤس میں بھی پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں۔ بالکل، لیکن نوید قمر صاحب حال ہی میں آپ نے دیکھا کہ بالکل، لیکن حال ہی میں آپ نے دیکھا کہ آپ ہی کی پارٹی کے رہنما حسن مرتضیٰ صاحب کا بیان بھی آیا کہ اگر پیپلز پارٹی سپورٹ واپس لے لے، اور اس طرح کے کچھ بیانات آئے۔ محسن شاہ نواز رانجھا صاحب نے بھی کہا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ ایسی کوئی صورتحال تو نہیں کہ بات اس طرف جائے کہ پیپلز پارٹی اپنی سپورٹ واپس لے لے؟ دیکھیں، ہمارے جو دوست جن دونوں کی آپ نے بات کی، یا ایک آدھ اور بھی تھے، وہ ان مذاکرات کا حصہ نہیں تھے، سو ان کو پوری پکچر تو سامنے نہیں آ رہی۔ ظاہر ہے کہ وہ اپنے ویو پوائنٹ ایکسپریس کر رہے ہیں، اگر فرسٹریشنز ہیں تو اس کی بھی کا بھی اظہار ہو رہا ہے، لیکن اگر ٹیم جو بیٹھی ہے گورنمنٹ کے ساتھ ان کی طرف سے یہ کوئی آئے تو پھر تو ہم جو ہے وہ کہیں کہ بھئی تحفظات جاری رہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہماری جتنی بھی ٹاکس ہوئی، کل بھی ہوئیں، پرسوں بھی ہوئیں، اس سے پہلے بھی ہوئیں، تو اس میں فارورڈ موومنٹ ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، لیکن سر پھر یہ حکومت کیا ارادہ رکھتی ہے کہ بجٹ کب تک منظور ہوگا؟ کوئی ڈیٹ دی گئی ہے اس حوالے سے، کوئی مشاورت ہوئی ہے؟
دیکھیں یہ تو پورا شیڈول جو ہے وہ جاری ہو چکا ہے. گورنمنٹ جو ہے اس کے پاس اتنا ٹائم تو اب نہیں رہا. بجٹ ڈبیٹ آج بھی چلی ہے، سیٹرڈے تھا، کل سنڈے کو بھی چلے گی، اور اس کے بعد سے ایک سلسلہ باقی جو سٹیجز ہیں بجٹ وہ شروع ہو جائیں گی. پہلے وائنڈنگ اپ کریں گے فائنانس منسٹر، اس کے بعد چارج ایکسپینڈیچر، پھر ادر دین چارج یا جس کو کٹ موشنز بھی جس میں ہوتے ہیں ان 2 دن اس پہ لگیں گے. پھر فائنانس بل پہ ڈسکشن اینڈ ووٹنگ ہوگی. اس کے بعد آخر میں جو سپلیمنٹری وغیرہ بجٹ ہے وہ پاس ہوگا. سو یہ 28 تاریخ کی بائی اینڈ لارج ٹائم ٹیبل دیا ہوا ہے، اور میرا خیال ہے کہ بجٹ پاس ہونے جس کو کہتے ہیں اس کی 27 ہے جو فائنانس بل پاس ہوتا ہے، دیٹ از دا ایکچوئل بجٹ. تو وہ ہو جائے گا 27 کو اور پھر سپلیمنٹری 28 کو. تو اس میں ایک آدھ دن اوکے. نوید قمر صاحب یہاں پر ایک شارٹ بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ہم یہیں سے گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. نوید قمر صاحب، ہماری تحریک انصاف کے رہنماؤں سے بات چیت ہوئی تھی، رؤوف حسن صاحب سے، شعیب شاہین صاحب سے. انہوں نے کہا ہے کہ جو بیچ میں مذاکرات کی بات تھی، اب پی ٹی آئی تو مذاکرات نہیں کرے گی پیپلز پارٹی نون اور ایم کیو ایم کے ساتھ، لیکن اب اچکزئی صاحب کو یہ مینڈیٹ دیا ہے خان صاحب نے. تو آپ سے کوئی سر رابطہ ہوا ہے اچکزئی صاحب کا؟ اگر اچکزئی صاحب رابطہ کرتے ہیں تو کیا آپ پیپلز پارٹی ان کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہوگی؟ دیکھیں پہلی چیز تو یہ سب مفروضوں والی باتیں ہو رہی ہیں نا. ایک طرف آپ کہتے ہیں ہم بات بھی نہیں کریں گے، پھر آپ کہتے ہیں کہ ہم نے کسی کی ڈیوٹی بھی لگائی ہے کہ آپ سے بات کرے. میرے علم میں ابھی تک ایسی کوئی جو ہے کمیونیکیشن نہیں ہے. اگر اچکزئی صاحب نے کسی اور چینل کے تھرو لیڈرشپ سے بات کی ہے تو ناٹ ٹو مائی نالج، اور میرا اندازہ یہ ہے کہ شاید ایسا کوئی سیریس لیول کی ابھی تک بات نہیں ہوئی. اچھا نہیں سر، ایک مختصر یہ بتا دیجیے گا کہ سینیٹ کی کمیٹیاں جو ہیں اسٹینڈنگ کمیٹیاں، ان کی تشکیل تو تقریباً ہو گئی ہے، لیکن قومی اسمبلی کی کمیٹیوں کے حوالے سے کیا پیش رفت ہوئی ہے؟ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا معاملہ بیچ میں اٹھا تھا، پھر یہ بھی کچھ چیزیں سامنے آئیں کہ شاید شیخ وقاص صاحب کو حکومت دینے کے لیے چیئرمین شپ تیار نہیں ہے، اور کہا گیا ہے کہ کوئی اور کسی اور رکن کو جو ہے وہ نامزد کیا جائے. تو کیا یہی بات ہے سر، یا کیا پیش رفت ہوئی ہے اس پہ؟ بھائی میرے علم میں اس لیے نہیں ہے کہ میں حکومت نہیں ہوں، یہ تو حکومت ہی اس کا جواب دے سکتی ہے. لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ اسٹینڈنگ کمیٹیز ہیں نیشنل اسمبلی کی، اس پہ ہمارا بہت زیادہ اصرار ہے کہ اب ان کو جو ہے، کیونکہ وہ اب نوٹیفائی تو ہو گئی ہیں لیکن نوٹیفیکیشن بھی کافی نہیں ہوتا، کیونکہ ان کو پہلے سیشن بلا کے ہر کمیٹی کا الگ الگ اس کی الیکشن ہونی ہے، چیئرمین الیکٹ ہونے ہیں. تو وہ پروسیس جلد از جلد شروع کیا جائے. مجھے جو آج جتنی بھی میری بات ہوئی گورنمنٹ کے جو لوگ ہیں انچارج، ان سے مجھے کافی پیش رفت نظر آئی، کیونکہ ظاہر ہے انہوں نے صرف ایک پارٹی سے نہیں کئی پارٹیوں سے یہ چیزیں بات کرنی، گورنمنٹ بھی اور پھر اپوزیشن. سر پی ایس سی کے حوالے سے کیا پیش رفت ہوئی ہے نوید قمر صاحب؟ کس کے حوالے سے؟ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے حوالے سے سر. میرے علم میں نہیں ہے کہ کیا ہوا. ایک ان پرنسپل فیصلہ یہ ضرور ہوا تھا کہ اپوزیشن کو یہ جانی چاہیے، لیکن اب اپوزیشن کی طرف سے کیا ہے، کون ہے، وہ گورنمنٹ نے دیکھنا ہے کہ واٹ از دا بیسٹ وے آف ہینڈلنگ اٹ. ظاہر ہے کہ کوئی بھی نہیں چاہتا کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا بھی ایک تماشا بن جائے. پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ایک کانسٹیٹیوشنل انسٹیٹیوشن ہے، واحد کمیٹی ہے جو قومی اسمبلی کی یا ایون سینٹ کی، جس کا جو کانسٹیٹیوشن میں مینشنڈ ہے. تو اس کا ایک سیریس لیول ہے، وہ آپ کی پرائم لیول آف اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے، نہ صرف اس گورنمنٹ کی بلکہ ماضی میں بھی جتنی بھی چیزیں ہوئی ہیں، تو اس کو چیئر پرسن بھی سوچ سمجھ کے لگانا چاہیے. چلیں ٹھیک ہے نوید قمر صاحب، بہت شکریہ سر، آپ نے وقت نکالا. ناظرین، قمر صاحب کی گفتگو آپ نے سنی، اور اس سے پہلے جو شعیب شاہین صاحب سے ہماری گفتگو ہوئی، انہوں نے بھی اس بات کی تصدیق کی کہ خان صاحب نے جو مذاکرات کا مینڈیٹ ہے وہ اچکزئی صاحب کو دے دیا ہے. شاہ نواز رانجھا صاحب کی گفتگو آپ نے سنی، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو نوید قمر صاحب نے کہا کہ اب کمیٹیوں کے حوالے سے تو پیش رفت ہوئی ہی ہے، لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں، ان کی یہ ذاتی رائے ہے کہ پیپلز پارٹی حکومت کو بجٹ میں سپورٹ کرے گی اور ووٹ بھی دے گی. اور اس وقت جو مذاکرات ہو رہے ہیں نوید قمر صاحب کے مطابق، اس میں پیش
پیش رفت ہوئی ہے اور پیش رفت کے باعث ہی پیپلز پارٹی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ بائیکاٹ نہیں کریں گے بلکہ اجلاس میں شرکت کریں گے۔ آج کے پروگرام میں اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔